देखना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी प्रोवाइड की हुई है, तो वो गारंटी किन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ये बात तय है कि आपके पास ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फेयरली स्पीकिंग, मैं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा मुकद्दम जानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जमहूरियत की बुनियादी एक उसकी इंग्रेडिएंट है। जब तक आप आवाज ना उठा सकें, जब तक आपको बोलने का हक ना हो, जब तक आपके इजहार राय के ऊपर पाबंदी की कोई भी सूरत मौजूद है, तो उसमें वो जमहूरियत के लिए कोई मुनासिब बात नहीं है। बट अप्रोप्रिएट थिंग इज कि आप पहले आर्टिकल 19 को देख लें कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है वो क्या कहता है। आर्टिकल 19 क्लियरली सेज, उसका पहला प्रोवाइजो तो आपको हक दे रहा है, और साथ ही 19A आपको सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब लॉ क्या है, यानी पीपीसी पाकिस्तान की ये कहती है कि अगर आप कोई भी ऐसा मवाद जो कि इनडिसेंट होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि ऑब्सीन होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के खिलाफ होगा, फॉरेन रिलेशंस के खिलाफ होगा, तो उसमें उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात वो करते हैं। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉ है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए हैं इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है, और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल। अब आजादी इजहार क्या है? आजादी इजहार ये है कि आप अपनी बात बेलाग कहें। बेलाग बात कौन सी कहें? जिनकी आर्टिकल 19A रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके कंटेंट से यह साबित होता हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, आप जो बात कह रहे हैं वो तनकीद से बियॉन्ड जाके आपके जाती एजेंडे को सर्व करते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, या वो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को फ्रेंडली स्टेट्स के साथ किसी तरह से मुतासिर कर रही है, या वो इंडिसेंसी के जुमरे में आती है, या वो पाकिस्तान की सालमियत की और सिक्योरिटी के खिलाफ बात आ रही है, तो इन हालात में आप एक काबिल गिरफ्त जुर्म कर रहे होते हैं। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है, उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला, और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है? वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, और उसमें वो रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई एलिगेशन इस तरह से नहीं है जिसकी पॉलिटिकल नेचर हो, इसकी पूरी की पूरी उनके कंटेंट की, अगर आप उसको पूरी तरह से उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो वो उसके ऊपर रिप्रोड्यूस हुए हैं जो उन्होंने कहा है। उनका ये कहना कि ये पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात पर, और जो उन्होंने कहा वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज, और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जिस पे आर्टिकल 121 स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 121A पीपीसी का सेक्शन 121A इसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जिम्मे में आता है। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मुवक्कफ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको अटक से, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ की ये जुरिस्डिक्शन है, उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम
عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے. عدالت کے حکم کو ہم بالکل اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے. اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو رول آف لا ایک چیز کا نام ہے. کوئی شخص بھی ابو دا لا نہیں ہے. اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے, قابل گرفت ہے, کوگنیزیبل ہے, تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ ابو دا رول آف لا ہیں, ان کے خلاف پرچہ ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ قطعی طور پر نہیں. وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے. تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. وی آل نو, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے, ایک جرنلسٹک پوزیشن ہوتی ہے. میں اس پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے بائس ریفلیکٹ کرتا ہو, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہوں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پرووائڈ کرتے ہوں, آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا دھندا کرتے ہوں, آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی جو بھی انپٹس آتی ہیں, آپ اگر ایک جرنلسٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ورکر کی پوزیشن لیتے ہیں. یہ دو علیحدہ باتیں. اگر آپ ایز اے جرنلسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو پوزیشن تھی, جب آپ نے پہلے کچھ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ ان کے اوپر کو آبجیکشنیبل مٹیریل کے تحت اس وقت کے گورنمنٹ کے تحت پرچے درج ہوئے, تو آپ نے جسٹیفائی کیا, اور ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ جسٹیفائی کیا کہ یہ جسٹیفائیڈ ایکٹس ہیں. یہ کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی کی ہے, یہ کیونکہ پی پی سی کی سیکشن 121 کے زمرے کے اندر آتی ہیں, اور یہ جو ہیں معاملات سیڈیشن کے اور غداری کے آپ نے فتوے دیے ان جرنلسٹ کے اوپر. تو اسی لیے کل سے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کی اس پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کی, جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس لائن کو آپ ٹو کر رہے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش دس فیکٹ پاکستان کے عوام الناس کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے, لیکن اگر وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ان اداروں کا جو کہ ٹی وی کے آگے آ کے بول نہیں سکتے, جو کہ اپنی بات نہیں کر سکتے, اب ان کا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس وقت ڈی جی ISPR آ جائیں اور وہ آ کے ان کا the one who is punching above his size وہ آ کے کہیں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط. یہ تو ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ہم سب سن رہے تھے, یہ اس کی خبر کوئی آج ہمیں نہیں مل رہی. ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو وہ ممالک ہیں جن کی ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں, وہ پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے, پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جا بے جا الزامات لگانے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات لگانے. میں تو حیران ہوں کہ عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے. میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں. آپ کی یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کے متعلق کہا کہ وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پلیز لے کر آئیں. بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بالکل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں, اور اس بنیاد پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے اندر ایک واضح شکست ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ پچھلے 4 سال کے اندر جو مس گورننس, نان ڈیلیورنس, بے روزگاری, مہنگائی, آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا. آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا, اور آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف پے در پے ایسے مقدمات قائم کیے. تو آج میں حیران ہوتا ہوں انہی چہروں سے یہ انسانی حقوق کی باتیں سنتے. ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. بٹ یہ جو کیس آج اگر عمران ریاض کا ہے, اور اگر یہ لا کے تحت قابل گرفت جرم ہے, اگر یہ آئین کے تحت آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے, تو پھر اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے پوزیشن کے ساتھ جہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ نے تو پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشنز کی.
ہم نے اس وقت آ کے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ آپ ناجائز مقدمات قائم کر رہے ہیں, آپ حکومت کے اندر وہ روش اختیار کر رہے ہیں, بلا جواز, بلا ثبوت, بے بنیاد مقدمات قائم کر کے آپ بالکل اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. بٹ یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے, یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے. اٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا. ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے اور اپنی فہم و فراست کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق, ان کو نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیمیج کر رہے ہیں. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. کیا اجازت دے دی جائے؟ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو اس کو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی؟ ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جب چاہے ایکسکیوز می پارڈن, جب چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دیں اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو؟ یہ آزادی اظہار نہیں ہے, بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے. آزادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود آئی ایم این ایڈوکیٹ فار فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن ہر صورت میں, تنقید کا حق ہر صورت میں, اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں, اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے, چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں, آپ کو حق حاصل ہے. اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں, اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کانسپائرنگ اینڈ میلائننگ آفینس ہے, لا کہتا ہے کہ یہ آفینس ہے, تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے؟ اب جب یہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, میں نے آپ سے کہا, فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی, تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے. اب اگر میں جواب دہ ہوں, میں اپنے معاملات کا جواب دہ ہوں, آپ اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں, تو پھر یہاں پہ سیکرڈ کاؤز نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے ٹو کل اینی ون, دیٹ از ناٹ دا کیس سر. آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ خود بھی دیکھیں, پھر آپ کو اپنے کریڈینشلز بیان کرنے پڑیں گے. آپ کے اپنے کریڈینشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے. آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گئے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹس کے کیسے لیے گئے, کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گئے, بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے. یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ سر. آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے, اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے, وہ جواب ہمیں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے, یہ تو بڑے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہیں. تو پھر یہ صاحب بھی بتائیں آ کے کہ یکدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جائیداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں. اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش ربا تفصیلات ہیں, وہ اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوش ایریا کے اندر گھر ہے, سورس ان نون ہے, چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے, اٹس اے ہیوج ولا, بنگلو ہے. وہ کوئی 4, 6, 8 کنال پر محیط ہوگا غالباً, جو تفصیلات میرے پاس آئی ہیں. irregular ہے, اس کا سورس آج تک کلیئر نہیں ہے. who knows where it has come from, کس کے پیسے کے ساتھ وہ بنا, کوئی اس کی ڈکلیئرڈ انکم کی کوئی ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے. ان کے ٹیکس ریکارڈز یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکیں. سو میننگ بائی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہوتی یا اس بات پر کہ ان کا کوئی ہمارے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں. نظریاتی اختلاف کو برداشت کرنا جمہوریت کا حسن ہے, وہ مجھ سے کریں. لیکن ملائن کر کے آرٹیکل 19A کی صریحاً خلاف ورزی کرنی اور آرٹیکل 121A کے خلاف جانا, یہ دو بڑی عجیب باتیں. پھر میں نے ان کی وہ پوسٹ دیکھی جو وہ خود سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اپنے یوٹیوب چینلز پر اور باقی چیزوں پر. اس میں وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ پالا ہم سے پڑا ہے, ہم بتائیں گے, ہم سے پالا پڑا ہے.
ہمارے پاس تو یہ بھی ایویڈنس ہے, بڑی کلیئر ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اس کے بڑے کریڈیبل انفارمیشنز آئی ہیں کہ یہ جس دن تاریخ دھرنا تھا, جس تاریخ کو عمران خان کا دھرنا تھا, یہ صاحب اس دن واقعتاً ایک کسی بیرونی سازش میں ملوث تھے. یہ اپنے دھرنے میں بیٹھ کے یہ کہتے پائے گئے, یہ سنا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں باہر سے کوئی فونے شونے آ رہی ہیں. یہ اس کے پروپوگیشنسٹ تھے. ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ ان کی یہ ساری پوری بات چیت ہو رہی تھی, ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ, اور یہ he was clearly saying کہ جی دیکھیں ہمیں باہر سے اطلاعیں آ رہی ہیں, ہمیں باہر سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے, ہمیں باہر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا اٹھا لیں, یہ حکومت جو ہے ٹوٹ جائے گی, اس کو جلدی ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ اتار لیے جائیں گے. تو اگر تو کوئی بیرونی سازش ہے, آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے بطور آپ کے, بقول آپ کے عمران خان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان پی ٹی آئی والے, اس عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی والے کو, اور یہ جو سو کالڈ ان کی کہ میں ایک جرنلسٹک پوزیشن سے ہوں, تو وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ باہر والوں نے کہہ دیے کہ یہ حکومت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی, آپ دھرنا اٹھا کے چلے جائیں. اور یہ پاکستان کے بڑے معروف عالم دین کے ساتھ یہ بات چیت یہ کرتے وہاں پہ سنے گئے. بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے, وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ملتان میں وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. عمران ریاض خان نے پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی. ہمارے صحافی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے.